बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामे मस्जिद रमन से आपका मेज़बान अवैस मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा ये प्रोग्राम इसका दूसरा हिस्सा ऑन एयर किया जा रहा है। ये वही हिस्सा है जिसमें हमने पॉलिटिकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से यानी द्रमन कम्यून के हवाले से शख्सियत को मदऊ किया था और उनसे द्रमन कम्यून के मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से गुफ्तगू की गई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा नशर किया जा रहा है। मैं दोबारा से अपने मेहमान जनाब नासिर महमूद गुंदल साहब को स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहता। बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। नासिर महमूद साहब, हमें ये बतलाइएगा कि जब कमेटी ने ये सारे मेजर्स लिए और उसमें आपने इंतखाब किया कि तिल-थाक जो है वो इस तरह से डिवाइड किए जाएंगे, तो उसमें जो सिस्टम था जिसमें हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम है या ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम है, फूड चेन का सिस्टम है, तो इसकी क्या क्लासिफिकेशन थी? हमारे नाजरीन को इसके मुतल्लिक आगाह कीजिए। जी, यकीनन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी तिल ताक लिए गए, जितने भी मेयर्स लिए गए, उन सब का एक ही मकसद था कि अवाम को इस मूजी मरज़ से कैसे बचाया जाए। तो हमें जो हमारी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो एक कमेटी बनी थी, उन्होंने ये देखना था कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ कोरोना का फैलाव सबसे ज़्यादा है। तो उसमें स्कूलिंग सिस्टम जो है, उसमें बच्चे हर रोज़ गैदर इकट्ठे मिलते हैं, तो उसमें कोरोना का फैलाव वो इसलिए भी ज़्यादा था कि फिर वो लोग घरों में जाते हैं, अपने वालिदैन और दूसरे अज़ीज़ोकारों को मिलते हैं, तो उससे कोरोना का फैलाव जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा था। तो सबसे पहले तो स्कूलिंग सिस्टम में इन्होंने लॉकडाउन की पोजीशन में आकर वहाँ बंद किए, अ, और इसी तरह दूसरी ऐसा पब्लिक सेक्टर जहाँ लोगों का मेल जोल जो है अवामी लेवल पर ज़्यादा था, उन जगहों को भी जो है ना उनमें भी लॉकडाउन लगाया गया। तो इसी तरह इन्होंने स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो फॉरवर्किंग सिस्टम है उसमें भी जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपने तमाम ऐसे एम्प्लॉयज़ जो घर में बैठकर काम कर सकते हैं, तो उन्हें ये फैसिलिटी दी जाए कि वो घर से बैठकर काम करें, ताकि सोसाइटी में उनका मेल जोल दूसरे अफराद से कम हो, उनका उन और इससे कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। शुक्रिया। गुलजार साहब, हमें ये भी बतलाइए कि जहाँ ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और दीगर जो फूड चेन थी उनके हवाले से मेजर्स लिए गए, हमारे बहुत से तारकीन वतन ऐसे हैं जो टैक्सी डिपार्टमेंट से या टैक्सी के शोबा से मुंसलिक हैं। तो बहुत सारे मामलात ऐसे देखे गए कि जिसमें बावजूद इसके कि वो बड़े ज़िम्मेदार थे, उनका काम जो है वो ख़त्म भी हुआ और उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उस हवाले से कमेटी ने क्या फैसले किए? जी, अनफॉर्चुनेटली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो चूँकि वो सोसाइटी में प्रैक्टिकली काम करते हैं, वो फ़िज़िकल काम करते हैं, जिसमें आप कह लें टैक्सी ब्रांच है, जिसमें बसेस चलाना है, ट्राम और थेबान चलाना है, और वो दूसरे ऐसे काम जैसे फूड छोटे-छोटे फूड स्टोर चलाना है। तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका बराह रास्त हर वक़्त लोगों से मेल-मिलाप ज़्यादा था, और जो कोरोना की जो सिचुएशन है उससे वो ज़्यादा मुतासर हो रहे थे। तो ये उन्हें सोसाइटी में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं अफराद को हुआ है जो सोसाइटी में प्रैक्टिकली काम कर रहे थे, और उनका लोगों से अवामी लेवल पर मेल जोल ज़्यादा था, और ये सोसाइटी का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। जी। गोविंद साहब, हमें ये भी बतलाइएगा कि एक तासुर एक वक़्त में ये पाया जा रहा था कि पूरे नॉर्वे में जो कोरोना है उसकी अफज़ाइश का सबब तारकीन वतन है। तो आप अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मेंबर होने की हैसियत से क्या ये समझते हैं कि तारकीन वतन कोरोना की अफज़ाइश के ज़िम्मेदार थे? जी नहीं, मैं इसको जो तारकीन वतन है उनको इसका ज़िम्मेदार इसलिए नहीं समझता कि ये मुतासर ज़्यादा हुए हैं, इसलिए कि ये इनका मेल मिलाप सोसाइटी में ज़्यादा इसलिए था कि उनकी जो
وہ ایسی جگہوں پہ امپلائیز تھے، یعنی ذمہ داریاں زیادہ تھیں. ذمہ داریاں زیادہ تھیں، اور وہ سوسائٹی میں چونکہ کام کر رہے تھے، ان کا ہر وقت، اگر ایک بس ڈرائیور ہے تو وہ روزانہ ہزاروں لوگوں کو اپنی بس سے اس کی ملاقات ہوگی اور ہوتی رہی ہے. اسی طرح جو فوڈ سٹور چلاتے ہیں وہاں بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، جو ٹیکسی چلاتے ہیں ان کی بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو یہ جو امیگرینٹس ہیں وہ زیادہ متاثر اس لیے ہوئے ہیں، ان کا ٹول جو ہے سوسائٹی میں یا جو گراف میں ان کا جو ٹول زیادہ نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو میئرز لیے گئے ہیں ان پر وہ عمل نہیں کرتے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرتے رہے ہیں جو سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا ٹول زیادہ ہے. یہ جو تاثر ہے یہ درست نہیں ہے کہ جو اوورسیز ہیں وہ اس وجہ سے وہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ متاثر زیادہ ہوئے ہیں. لیکن متاثر ہونے کی وجہ ان کا سوسائٹی میں زیادہ رہنا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کرونا تل طاق پر عمل نہیں کرتے رہے ہیں. صحیح. جی ہمیں گلزر صاحب یہ بھی بتلائیے گا کہ جب آپ کی کمیٹی کے اجلاس ہوتے تھے تو اس وقت جو اوورسیز لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا کوئی تجویز آپ کے ہاں زیر غور رہی کہ انہیں ان کی زبان کے اندر ہی معلومات مہیا کی جائیں؟ اس حوالے سے ہمیں بتلائیے. جی، یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا تو یہ جو حصہ نہیں تھا، لیکن میونسپل کارپوریشن میں جو کمیٹی ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، کرونا تلطاق کو فالو اپ کر رہی تھی یا ان کے لیے ڈیسیژن لے رہی تھی، ان کا یہ خیال رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو، کیونکہ کمیونیکیشن میں پرابلمز ہیں، انہیں پوری آسان ان کی زبان میں یا آسان نارویجن زبان میں انہیں میسج کنوے نہیں کیا جا سکا، اور اسی وجہ سے وہ اس سے تھوڑے سے بے خبر رہے ہیں. تو بعد میں آہستہ آہستہ جب کرونے کو ہم نے سمجھنا شروع کیا یا سوسائٹی میں اس کے لیے بہتر تھل تک لیے گئے، تو ان کے لیے آسان زبان کے اندر ایسی کمیونیکیشن، اور انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ یہ کرونا آپ کے لیے کتنا جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اس کے میئر لیے گئے، لیکن بڑی دیر سے لیے گئے، اور اس کا ابھی فائدہ بھی ہوا ہے کہ جو سوسائٹی میں جتنے بھی امیگرینٹس ہیں وہ اس بات کو اب سمجھ چکے ہیں کہ کرونا ان کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور وہ جو اسٹیٹ جتنے بھی میئر لے رہی ہے ان پر سختی سے عمل بھی کریں اور دوسروں کی بھی اس سے بچائیں. گلزر صاحب ہمیں اس حوالے سے بھی بتلائیے گا کہ جب کمیٹی کا اجلاس ہوتا رہا اور اس میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ چیف میڈیکل آفیسر اس کا ایک اہم کردار تھا، تو اس حوالے سے جو ہاسپٹلس کے اندر سچویشنز فیس کرنا پڑیں اس میں کوئی ایسی بات ہمیں بتلائیے جس میں درمن کمیون کے لیول پر بہت زیادہ مشکلات آئیں. جی، دمن کمیون کا جو ہمیشہ یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ جو کرونا کو جو بیسک جو ہے وہیں کنٹرول کر لیا جائے، اور لوگوں کو اس نہج پر نہ پہنچنا پڑے کہ وہ ہاسپٹلائز ہوں. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بڑی تیزی سے کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے، لوگوں کو انوائٹ بھی کیا، اور جو ان کی ویکسینیشن ہے اس کو بھی جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی کوشش کی، اور وہ کسی حد تک وہ کامیاب بھی رہے. پچھلے پروگرام میں گوندر صاحب ہم نے یہ بات کی تھی کہ جس طرح سے تل تھاک اور جو قاعدے ضابطے ہیں ان کی وائلیشن پہ جرمانے بھی ہوئے، تو اس حوالے سے درمن کمیون میں جو جرمانوں کا ریشو تھا وہ کس طرح سے تھا، اور وہ کون سے لوگ تھے جو زیادہ تر وائلیشن کا شکار پائے گئے اور پھر درمن کمیون نے ان کو فائن جو تھا وہ امپوز کیا؟ ایسا جس میں کوئی خاص کیٹیگرائز تو نہیں کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، اس میں تمام سوسائٹی کے تمام ممبرز ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ امیگرینٹس اس میں زیادہ انوالو رہے ہیں یا جو لوکل ایتھنک نارویجن اس میں زیادہ انوالو رہے ہیں. یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ سب جو بھی اس کرونا تلطاق پر عمل نہیں کرتا رہا یا وائلیٹ کرتا رہا ہے انہیں سزائیں دی گئی ہیں، اور وہ ان سزاؤں کا تعلق جرمانوں سے ہے. اور ایسے لوگ جنہوں نے گیدرنگز کیں، ان کی اپنی گیدرنگز ایسی کیں جہاں ان کو ٹول بتایا گیا تھا کہ 10 یا 20 بندوں کی گیدرنگ ہے، تو انہوں نے اگر 15 انہوں نے اس گیدرنگ جو ٹول سے ایکسیڈ کیا ہے تو وہ انہیں جرمانے کیے گئے ہیں. ٹھیک ان میں سوسائٹی کے تمام حصے ہیں، کوئی ایسا کسی خاص کمیونٹی کو فوکس نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. میڈیا کے اندر یہ باتیں گردش کرتی رہیں کہ بہت سے ایسے افراد جو کہ تارکین وطن ہی ہیں، جب وہ دیگر ممالک سے سفر کرنے کے بعد ناروے واپس پہنچے
تو انہوں نے ان قراتین کے قاعدے اور ضابطوں کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ معلومات دیجیے کہ کیا ایسا تھا؟ جی یقیناً یہ تاثر درست ہے کہ اس کچھ افراد جو جنہیں بتایا گیا تھا کہ جب آپ بیرون ممالک سے سفر کر کے ناروے میں انٹر ہوتے ہیں تو اس دن کے قواعد و ضوابط کے مطابق اگر ان کو کرنٹائن کرنا تھا، اگر انہوں نے کرنٹائن نہیں کیا تو ان کو سزائیں دی گئی ہیں، اور اس کو پولیس نے بڑی جانفشانی سے فالو اپ بھی کیا کہ جو افراد آتے تھے ان کے گھروں میں جا کر انہوں نے دستک بھی دی اور انہیں دیکھا بھی کہ وہ کرنٹائن کی کس سچویشن میں ہے۔ تو ایسے افراد کو جنہوں نے کرنٹائن پراپر نہیں کیا تھا ان کو جرمانے کیے گئے ہیں، اور یہ درست بات ہے، لیکن اس میں ایز سچ صرف کسی خاص کمیونٹی کو فوکس نہیں کیا گیا، اس میں تمام لوگ شامل ہیں جو سوسائٹی کا حصہ ہیں اور انہیں سزائیں دی گئی ہیں۔ لیکن یہ شروع کے ادوار میں یہ جرمانے اور اس طرح کی پنشمنٹ زیادہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے سمجھ لیا اور لوگوں کی یہ اب کرونا زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اور اب لوگ نارملائز لائف کی طرف آ رہے ہیں اور کرونا تلطاق جو ہیں ان پر پابندی سے عمل بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے ان سوالوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلکلی اس شعور کو اور اس آگہی کو عام کیا جائے کہ گورنمنٹ، مینجمنٹ اور کمیونال لیول پہ کس طرح سے قاعدے اور ضابطے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جس میں وائلیشن کے حوالے سے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ گوزر صاحب، ہمیں یہ بھی بتلائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن تھی وہ چونکہ کرونا نیا نیا تھا، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہو جس میں آپ سمجھتے ہوں کہ فیصلے لینا بہت مشکل ہو گیا تھا؟ جی جیسا کہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، تو اسٹیٹ تو یہ چاہتی تھی کہ ایسے میئرز لیے جائیں جس سے لوگوں کی روزمرہ زندگی متاثر بھی نہ ہو اور کرونا کو پوری طرح روکا بھی جا سکے۔ تو یہ پہلے دن سے اور ابھی تک جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے اپنے ان جو مرکزی خیال ان کا ہے کہ عوام کو اس موذی مرض سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے، اور وہ اسی پر عمل کرتے رہے ہیں۔ جس طرح یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کا کام ہے وہ چیزوں کو بتانا اور ان کو اس کا پھیلاؤ کرنا، اسی طرح سوسائٹی کے دوسرے افراد کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تئیں سوسائٹی میں ایسے کام کرے جس سے سوسائٹی میں رہنے والوں کو فائدہ ہو۔ میں بڑا خوش ہوں، میرا تعلق ایک ایسوسیشن سے ہے، درمن موسک سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ درمن موسک نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور وہ انہوں نے اسٹیٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو فلفل بھی کیا ہے، اور سوسائٹی میں اس میسج کو، اسٹیٹ کے میسج کو عوامی لیول پر بڑا اچھا کام کیا اور کنوے بھی کیا۔ اور میں ذاتی طور پر بھی اس پروجیکٹ کا حصہ رہا ہوں۔ شروع کے دنوں میں خود جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، درمن موسک کے دوستوں کے ساتھ عوامی آگاہی کے لیے ڈور ٹو ڈور آکشن بھی کی، لوگوں کو بتایا کہ یہ کرونا آپ کی زندگیوں کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے۔ ایسے افراد جو زبان کی جو ہرڈل جن کے لیے تھیں، جو نارویجن زبان کو جو تھوڑی سی مشکل زبان میں جو میسج کنوے کیا گیا تھا اس کو ہم نے ان کی مادری زبان میں کنورٹ کر کے لوگوں تک یہ میسج پہنچایا کہ وہ کرونا کی اس موذی مرض سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تو یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں درمن موسک کو کہ انہوں نے سوسائٹی کا ایک باضابطہ حصہ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے دن رات کام بھی کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں درمن موسک کو، جنہوں نے اس معاملے میں تمام جو ہے وہ میئرز بھی لیے اور عملی طور پر آگے بڑھ کر سوسائٹی کو گائیڈ بھی کیا۔ ناظرین، آج اس دوسرے حصے کے اختتام پر اس پیغام کے ساتھ آج کا اختتام کرتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ آج اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ کہ اس مشکل گھڑی میں جب کرونا نے پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہوں گے اور ہر وہ ممکن اقدام اٹھائیں گے جس سے ایک دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ آج کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔